बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल उसके बारे में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कई फील्ड्स में हमारे जो इशारे हैं वो बेहतर हो गए हैं। हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं देयर इन द मंथ ऑफ मार्च देयर ऑल टाइम हाई, और इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफ़ा हुआ है। फिर हमारी जो बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफ़ा हुआ इन हालिया महीनों में। तो ये यकीनन इसका क्रेडिट हमारी हुकूमत को आए भी 1.5-2 माह हैं। तो इसमें इंटरिम गवर्नमेंट और अब 1.5 महीने में 1.25-2 महीने में हमने मिलके जो इज्तिमाई काविशें की हैं, तो उससे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑल इज़ शुगर एंड हनी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बेपनाह मेहनत की ज़रूरत है। और हमारा जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का और रिस्ट्रक्चरिंग का, जो डीप रूटेड जो मैलेज जो है उसको बीमारी, उसका ख़ात्मा एंटीबायोटिक से नहीं होगा, बहुत मेजर सर्जिकल ऑपरेशन से होगा। अभी कल मैंने पावर सेक्टर का जो रिव्यू है 4 इकसात में पिछले 1.5-2 हफ्तों में उसको कल मुकम्मल किया है। और फिर इंशाअल्लाह जो फ़ैसले हमने उसमें किए हैं बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से, और इसी तरीके से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, उसको मजबूत करने के लिए और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं। और डिस्कोर्स का हमने कल एक असूली फ़ैसला किया, उसको अब हम इंशाअल्लाह SIFC और फिर काबीना में लेके आएंगे। इसी तरीके से कल ही मैंने जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया। पहले फ़ेज़ में सिर्फ टोबैको यानी जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी ट्रैक एंड ट्रेस का मुआहदा था। फिर उसमें जो इजाफी जो सेक्टर्स आए उनमें खाद, चीनी। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। इट वाज अ क्रूअल जोक टू दिस नेशन। और उसमें जो टोबैको के हवाले से भी कुछ उसमें खातर खा इजाफा ना किया गया, बेहतरी नहीं लाई गई। और क्रूअल जोक मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि शुगर के ऊपर स्टैम्प्स उन्होंने की जिसका कि दुनिया में कहीं रवाज नहीं है। और उससे बड़ा संगीन मजाक देखिए, सीमेंट में एक सीमेंट प्लांट में कई लाइंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस, तो 2-2 लाइंस को कहा गया जो आप कर लें, और वो भी सीमेंट प्लांट के मालिकान खुद करेंगे और बाकी को क्या छोड़ दें। तो जिन लाइंस के ऊपर वो सिस्टम आया वो लगा कर उन्हें दिखा दिया, और जो डिलीवरी हो रही है बाकी लाइन से जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। ये है बदतरीन किस्म की मुजरमाना गफलत मिन हैसुल कौम जो हमसे हुई हैं। मैंने जब उसका फ़ैसला किया बड़ी मुश्किल से हमने उसकी एक मशावरत के साथ तय किया, एक लाएमल। और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। और ये है, मैं आपको चंद मिसालें बता रहा हूँ कि अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन जहाँ पर आ सकती थी और जिसके लिए एक एहतमाम किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के ज़रिए उसको बर्बाद कर दिया गया। और यानी आप ये बताइए, मैं सीमेंट मिल के मालिकान बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं भी हैं, और ये माशरा दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में, दुनिया में इस तरह कहीं
کوئی اچھا ہے، کوئی غلط ہے، کوئی سچ بولتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی ٹیکس صحیح دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. تو سب کو برا کہنا وہ بھی بہت غلط ہے. بہت اچھے لوگ ہوں گے، لیکن بطور ایک اسٹریٹجی کے سیمنٹ پلانٹس کے مالکان کہنے کہ آپ خود لگا دیں اپنے پیسوں سے. ایف بی آر کھربوں روپے کماتا ہے، کھربوں روپے، اور کھربوں روپے اس کے واجبات جو ہیں کہ وہ ابھی عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو سب پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. تو انہی کو آپ کہہ دیں جناب کہ آپ لگا لیں اور اپنے پیسوں سے. تو اس سے اچھا ان کے لیے کیا موقع تھا، اور اس سے زیادہ وارے نیارے کیا ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو شوگر ہے اس میں 2 سال سے وہ سسٹم انہوں نے اسٹیمپ کا کیا. اس میں فورفٹنگ تھی، اس میں فجنگ تھی، اور اب کہا جی وہ تو سسٹم دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو ہاپر سسٹم ہے. یہ خداداد ملک پاکستان کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہو رہا ہے. آپ اتنے نااہل ہیں، اتنے انکمپٹنٹ ہیں، اور اس کے اوپر کئی سال ضائع ہو گئے. ایف بی آر 1 ارب چھوڑ کے 10 ارب خرچتا تاکہ 1000 ارب واپس آتا قوم کے خزانے میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ کجی ہے کہ جی یہاں پر کئی بہت اچھے ٹیکس پیئرز ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، سیل ٹیکس. جو نہیں دے رہے ان کو آپ دے رہے ہیں پریمیم کہ آپ اور کرپشن کریں اور یہ معاملہ چلتا کریں اور معاملہ ختم. اس کے بعد اس کی کوئی اوور سائٹ نہیں، کوئی سپرویژن نہیں، کوئی پینلٹی نہیں ایگریمنٹ میں یا جو لائسنس جو بھی ہے. اور یہ 2019 میں ہوا ایک اس ایسی حکومت کے زمانے میں جن سے پورے پاکستان میں سب کو ایک لیبل لگا دیا تھا اور خود اپنے آپ کو وہ دودھ کے نہائے اور دھلے تھے. تو میں یہاں پر I'm not indulging into any kind of politics. کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ہے یعنی اس ملک کی خدمت کا ریکارڈ، اور ایسی حکومت جو کہ نہ جانے کہاں سے صاف چلی تھی، کہاں سے صاف گزری تھی. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ شوگر کا، یہ ٹوبیکو کا، اور ٹوبیکو کا سن لیجئے. ٹوبیکو میں بہت حد تک آرگنائز سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو کہ 90% زیادہ ہے. 2-4 کمپنیاں ہیں، آپ نام بتانے کی ضرورت نہیں. اور جو ان آرگنائز سیکٹر بہت چھوٹا ہے، اس کو یہ نیٹ میں نہیں لا سکے. اور بہانہ سنیں اس کا، میں تھوڑا سا خود بھی اس کا چشمدید گواہ ہوں. جب 16 مہینے کی حکومت تھی تو اس کے اوپر میں نے ایک نہیں کئی میٹنگز کی. یہ اس کے فائنانس منسٹر جو آج فارن منسٹر موجود ہیں یہاں پہ. اور یہاں یہ نبھانا کیا تھا، یہ جو آرگنائز سیکٹر نہیں ہے ان کے پاس جناب ان کی فیکٹری میں یہ اپنا اسٹریٹجی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. بڑی چھوٹی فیکٹریاں ہیں، یہ وہاں پر یہ اکوپمنٹ نہیں جا سکتا. بھائی تو آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا تھا. میں نے ناٹ اسپیکنگ فار میسل، میں نے کہا پھر آپ فیکٹری کے باہر اسکینرز لگا دیں. ہاں جی یہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی 2-3 میٹنگ ہوئیں اور پھر فیصلہ ہوا کہ 3 اسکینرز ان فیکٹریوں کے لیے امپورٹ کر لیے جائیں. وہ زمانہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے سخت تھا. آج بھی کوئی آسودگی نہیں، لیکن قدر بہتر ہے ہم. تو 3 کا فیصلہ ہوا. 9 مہینے بعد جب اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا وہ اسکینرز امپورٹ ہی نہیں ہوئے. تو یہ ہے عالم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے اس ملک کے مفاد میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس کے اوپر اس کا پہرا دینا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ یہ کشتی جو ہے مل کر شبانہ روز محنت کر کے یکسوئی اور اتفاق کے ساتھ یہ کنارے لگے گی. کل میں ایبٹ آباد میں تھا. 8 لوگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے کسٹمز کے شہید ہو گئے. وہاں پر جو سمگلرز کا ان کا مقابلہ ہوا. اب یہ بھی اسی طرح کی اس سے جڑی ہوئی ایک دردناک کہانی ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ ایف بی آر جو کہ یہ اربوں خربوں کماتا ہے، وہ پیسے آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ قومی خزانے میں. نہ آئے تو پھر ہمیں یہاں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں. بالکل ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو اس میں جب میں وہاں پر گیا تو اس کے شہید کے والد سے ملا تو بڑے وہ حوصلے میں تھا. میں ان کی
اپنا ہمت کی اس والد کی داد دیتا ہوں. ہمیں مل کر پاکستان کی خدمت کرنی ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اٹس ناؤ اور نیور. پہلے بھی کہا وی پرفارم اور وی پیرش. تو انشاءاللہ وی ول پرفارم بائی دی گریس آف گاڈ پرووائڈیڈ وی آر ایبل ٹو پٹ آر ایکٹ ٹوگیدر. اب جو ٹریک اینڈ ٹریس کا جو معاملہ ہے اس کی میں نے اب انکوائری کمیٹی میں نے بنا دی ہے اور 72 گھنٹے میں اس کی رپورٹ میں نے مانگی. اس کے اوپر وی ول ٹیک سٹرن ایکشن. یعنی اس سے زیادہ یعنی پروفیشنل بینکرپسی، اس سے بدترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے پینلٹی کلاز نہیں ڈالی ہے ایگریمنٹ میں. کوئی پینلٹی کلاز نہیں کہ بھئی اگر ایف بی آر لیٹ سے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا تو دوسرا فریق اس سے پوچھ سکتا ہے اور اس کو پینلائز کر سکتا ہے. اور دوسرا فریق جس نے یہ ٹیکنالوجی یا یہ کام جس کا بیڑا اٹھایا ہے وہ اگر نہیں کرتا تو ایف بی آر اس کو پینلائز کرے گا. نتھنگ آف دا سارٹ. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا معاہدہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، نہ کاروباری زندگی میں نہ سیاسی زندگی میں، کہ جہاں پر نہ اوور سائٹ ہے نہ پینلٹی ہے نہ کچھ اور چیز ہے. اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ ہے. اور جس سے ان 2019 ناؤ وی آر سٹنگ ان مڈل آف 2024. اس کو اب 4.5 سال ہو گئے ہیں. کتنے اربوں کھربوں قوم کے لٹ گئے اور یہ جناب یہ ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے بالکل. اب اس کے بعد میں نے کل یہ بھی فیصلہ کیا کہ فائنانس منسٹر صاحب کو گزارش کی کہ وہ اس کو ہیڈ کریں. ایف بی آر جس کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو واجبات ریکور کرنا، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ خود ہی پیسے لگا کے ہمیں واجبات ادا کر دیں. کبھی یہ زندگی میں کبھی دیکھا آپ نے؟ کم از کم دیکھتی آنکھ اتنا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا کہ قوم کے ساتھ ایک غریب آدمی کے ساتھ اس طرح ظلم کیا جا رہا. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک سے ہماری انویسٹمنٹس پورٹ فولیوز کے اوپر بڑی تیزی سے ہم آگے چل رہے ہیں. ملک کے اندر سرمایہ کاری پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹائزیشن نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی 5-4 گروپس ہیں جو کہ اپنے بڑے گروپس وہ بھی اس میں بڈ کریں گے. اور میں پھر آج اس میٹنگ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے اور کابینہ کی طرف سے بھی کہ یہ شفاف ترین یہ ساری یہ پروسیس ہوگا، انتہائی شفاف اور ملک کے مفاد میں، اور ایک ایک پائی کے ہم امین ہوں گے اور قوم کو جواب دہ ہوں گے. اور انشاءاللہ اس طرح یہ جو نقصانات میں ہم کمی بتدریج کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ضرور قائد کا پاکستان بنے گا. تھینک یو ویری مچ.